बिन अबी वक्कास ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। यकीन करें ऐसा सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे यार इसका जवाब फौरी बताइए। सवाल क्या था? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाए अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तजाबुद दावात? यानी बंदा जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बड़ा इनाम है। अगर ये हम में से किसी को मिल जाए तो सारे मसले हल हो गए ना। प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कर्जा होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, मैंने दुआ करनी है और मसला हल हो जाना है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने सदके दो, इतना लंबा मुजाहिदा करो, फिर जाके तुम मुस्तजाबुद दावात बनोगे। नहीं, वन लाइनर आंसर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ऐ साद अपनी खुराक पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। बस ये फॉर्मूला आज सीख जाइए, मसले हल हो गए ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और से दुआ कराने जब खुद ही मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। तो अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा करनी है, अपनी कमाई पाकीज़ा करें, अपना खाना पाकीज़ा करें, अपने लुक्मे पाकीज़ा करें। और आगे नबी पाक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुक्मा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से होगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। हदीस में क्या फरमाया? जो गोश्त उगाई सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में जल जाने के लिए बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। बहुत सारी फजीलतें दुरूद पाक के अबवाब में मिलती हैं। एक वो सहाबी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन उस जमाने के बहुत बड़े ताजिर भी थे और अशराए मुबशरा में से भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए। कहते मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाकर देखा कि नबी पाक ने किबला रुख अपना रुख किया और आप सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका कहीं सजदे ही में तो नहीं कब्ज़ फरमा ली, आका दुनिया से तशरीफ तो नहीं ले गए। काफी लंबे सजदे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सरे मुबारक उठाया तो आका अलैहिस्सलाम को यकीनन एहसास हुआ कि कोई साथ है। फरमाया कौन है? कहा हुजूर अब्दुर्रहमान। का क्या काम है? कहा हुजूर आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं तो समझा, बल्कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं सजदे में ही आपकी रूह मुबारक कब्ज ना फरमा ली गई हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, हम दुरूद पढ़ें आका पर, अल्लाह फरमाता है मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो सलाम भेजे अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। मगर एक और इश्क वाली बात समझनी यह है, दुरूद हम पढ़ें रहमतें हम पर बरसेंगी, सलाम हम पढ़ें सलामती हम पर बरसेगी, मगर सजदा कौन कर रहा है? शुक्राना कौन अदा कर रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हम गुलामों से कितना प्यार है कि हम पर रहमत नाजिल हो, हम पर सलामती नाजिल होगी। इतना बड़ा इनाम रब ने दे दिया
اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے، اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے. اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو. تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہیں. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا. اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں. اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس وفد میں 70 افراد تھے. یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی. اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی
تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے. یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے. جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے. یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے. کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں. کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں. کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا. اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی. حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو. کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے. مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہے. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے. کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے.
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. کوئی ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی ہم پتہ ہی کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور آپ کو پتہ اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے. استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا. کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل.
جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرے آقا نے تو جس کو کہتے نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سرور کائنات تو کیا آئے، ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے، مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی، یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے، اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں، پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے. جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے، دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے، ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں. ایکچولی ہماری بھول ہے، ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے. ایک ایگزامپل کے ذریعے کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے، اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی، اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آ رہی، یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں تمہیں رب نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے، عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا، نبی پاک کے دور میں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں، آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے، کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے، کسی طرح غربت ختم کر دی جائے. اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے، بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی، غربت ختم نہیں ہوئی. غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months، 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا، اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا، تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے، چونکہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا، یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، 10 کروڑ ہو جائے 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ ہو جائے تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں، رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2,500 دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے، ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے، بے برکتی ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی
تو یہی مال انگارہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے, واللہ کم نہیں ہوں گے, خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی. میں کیوں نہ قسم کھاؤں, میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکوٰۃ پوری دیتے, میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری دیتا ہے, عشر پورا نکالتا ہے, وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکوٰۃ بڑھتی نہیں ہے؟ کیا ہر سال آپ کا عشر بڑھتا؟ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, ادھر بھی بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے. ادھر الگ ثواب ملے گا, ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں, اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو, قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی, اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی, سورہ حدید آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو, سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر, یہ سننا تھا. آپ زاروں کے تار رونے لگے. آپ نے توبہ کی, جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا. اب علم دین سیکھنے لگے, عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے. تو علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے, قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا, اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز. جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو, کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو, جرابیں نکلی ہوں گی, پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے, رضائیاں نکلی ہوں گی, جو رضائی پھٹ گئی, جو جراب میں سوراخ ہو گیا, چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے, لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا, اپنے لیے بھی ایک خرید دوں, ایک کسی غریب کے لیے بھی خرید دوں, جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے, کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا, ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں, امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا, چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا, 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک 50 کا پرانا والا, ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ پرانا والا. ارے جو نیا والا ہے کوئی 51 روپے کا, وہ ہے 50 کا, لیکن اللہ کی راہ میں دینا نا پرانا والا. خود سوچے کہ میری رب سے محبت کیسی ہے. دین کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے مجھے کیوں گھٹیا والا ہی خرچ کرنا ہے. پیسوں کی بات تو اور ہے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر ہمارے 2-3 بچے ہوں نا, اور ایک بچہ بڑا ہوشیار ہو, سمجھدار ہو, تو گھر والے کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. تو دوسرا والا بڑا حساب کتاب میں تیز ہو, کہ اس کو انجینئر بنائیں گے.
तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो जहन ही ये बन गया है, जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ देना। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो, ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कर। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूं। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूं। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो मैं तेरी राह में खर्च करता हूं। फिर देखो, अच्छा अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी? तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो, वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मरतबा आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी। अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूटकर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। अब जैसे ही आपने चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते, उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीन अल गैज़। कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा, तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना, और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ, इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने